औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 40 से लेकर 50 तक की आयतों को और उसके अहम मज़ामीन को कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आयत के तर्जुमे की तरफ। मैं आयत नंबर 40 से लेकर 46 तक का तर्जुमा मैं आपके सामने पहले रखती हूँ, फिर उसकी तफसीर आपके सामने पेश करूँगी। फिर इसके बाद जो है 47 से 50 तक की जो आयत हैं उसमें बेसिकली बनी इसराइल का वाक़या जो है वो ज़िक्र किया गया है, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह सुनेंगे। तो सबसे पहले आयत नंबर 40 का तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा, और सिर्फ मुझसे डरो, और ईमान लाओ इस किताब पर जो मैंने उतारी, वो तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, और सबसे पहले उसके इनकार करने वाले ना बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत ना वसूल करो, और मुझसे डरो, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ, और जानबूझकर हक न छुपाओ, और नमाज कायम रखो, और ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? तो क्या तुम्हें अकल नहीं? और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उन्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये तो है आयत नंबर 40 से लेकर 46 तक का तर्जुमा। अब हम चलते हैं तफसीर की तरफ। अब क्योंकि इसमें आयत ने फरमाया तर्जुमे में ए याकूब की औलाद, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। इसराइल का मतलब होता है अब्द यानी बंदा, और ईल से मतलब इससे मुराद अल्लाह है। तो इसराइल का मतलब क्या हुआ? अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब भी है। अब थोड़ा सा अभी जो हम आयतें शुरू करने लगे हैं उसकी तफसीर को थोड़ा सा और उसके मज़ामीन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 150 तक अक्सर आयत में बनी इसराइल के उरूज व ज़वाल, इज़्ज़त व ज़िल्लत, जज़ा व सज़ा और कौमी व इज्तिमाई अच्छे बुरे किरदार का तज़किरा मौजूद है। फिर उसी बयान को कुरान पाक में बार बार दोहराया भी गया है। इस बार बार की तकरार में एक बड़ी हिकमत कौमों के उरूज व ज़वाल और इज़्ज़त व ज़िल्लत का फ़लसफ़ा समझाना है और मुसलमानों को इससे इबरत दिलाना है कि जिस तरह बनी इसराइल पैगंबरों की औलाद होने, जलीलुल क़द्र अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत होने और तौरात जैसी किताब रखने के बावजूद अपने अकीदे और अमल की बिगाड़ की वजह से ज़लील और रुसवा हुए और मक़हूर हुए, यानी उन पर कहर और जो है अज़ाब नाजिल किया गया। जबकि तौबा जब उन्होंने किया, रुजू किया और नबी और किताब की तालीमात पर अमल करने की सूरत में अल्लाह ताला ने उसे मुअज़्ज़िज़ और गालिब वो कौमें हुई। तो इसी तरह उम्मत मुस्लिमा भी अपने उरूज व ज़वाल के असबाब को इसी आईने में देख सकती है कि आज सब पूछते हैं कि मुसलमान मगलूबियत, ज़िल्लत और पस्ती का शिकार क्यों है। कुरान में बयान करदा बनी इसराइल का कौमी और इज्तिमाई किरदार और मौजूदा दौर के मुसलमानों का कौमी और इज्तिमाई किरदार सामने रख कर मवाजना कर लें, खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर बनी इसराइल को कांटे बोने पर कांटे मिलते थे तो हमें कांटे बोने के बदले आम क्यों मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो आगे हम वाक़यात सुनेंगे उसमें बेसिकली हमें अपने आप को रखना है और अपना मुवाजना करना है कि आया बनी इसराइल के लोग ऐसे कौन से अमाल किया करते थे जिनकी वजह से उन पर अजाब मुसल्लत किए गए, और अगर अल्लाह ताला ने उसे मुअज़्ज़िज़ जो है इज़्ज़त से नवाजा तो वो कौन से काम थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे मर्तबा जो है बनी इसराइल को अता किया। तो जब हम अपना मुवाजना करेंगे तो हम अपने बेहतर अंदाज में अपना जो है मुहासबा कर सकेंगे और उन अमाल की निशानदेही कर सकेंगे जो ज़वाल का सबब बनती है। अब चलते हैं तफसीर की तरफ। जैसा कि इरशाद हुआ कि मेरा एहसान याद करो। ठीक है, ए बनी इसराइल मेरा जो है एहसान याद करो। तो इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों को मुखातिब करके इनसे फरमाया गया कि ए बनी इसराइल मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम्हारे आबो अजदाद पर किए, जैसा कि उन्हें फ़िरौन से निजात दी।
ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جس کی آمد کی بشارت جو ہے توریت اور انجیل میں پہلے سے ہی دی گئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا تھا اس کی تفسیر کی طرف، کہ جیسا کہ پہلے فرمایا اس آیت کے اندر کہ اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر جو ہے نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اب کیسے ان پر وبال ہوگا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ، اور یہ جو ایک فلسفہ ہے، ایک اصول ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے حدیث جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے جس نے اچھا کام، نیا جو کام جو ہے متعارف کروایا ہوگا اس کو ملے گا، اور ان پر عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس سے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کے برابر ثواب اور عذاب بھی ملتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس پہ ایمان لاؤ جیسا کہ میں نے نازل فرمائی، اور سب سے پہلے انکاری نہ بنو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے توریت اور انجیل کی وہ آیات مراد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف جو تھے وہ ان کو ملتے تھے۔ اب انہیں ڈر تھا کہ قوم کو معلوم ہو گیا کہ توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیاتیں یہ بیچتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حق کو باطل سے نہ بدلو۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیاتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی تھیں وہ ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے ماننے والوں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں جو تھی وہ من گھڑت جو ہے انہوں نے لوگوں کو پھیلانا شروع کر دی تھی، جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقہ اختیار انہوں نے کیا ہوا تھا، اور اسی بات کی نشاندہی اس آیت میں کی گئی ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو۔ اب اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق و باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق و شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح کے مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ علیہ رضوان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ چلتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، یہاں پہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر عمل کرو اور قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور کلام سچا ہے۔ یا تو ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
لائے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود اس کا جو حکم ہے وہ عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اب یہاں پہ بیسیکلی جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے و تباہی کا جو ہے شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والا خود وہ لوگ ہو، یعنی ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسرے کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے جو مریض تھے وہ یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا جو تضاد ہے، یعنی خلوت و جلوت کا جو فرق ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کی خوشبو سونگیں گے، ان کے محلات اور ان میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو ندا دی جائے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا سنتے ہی وہ ایسی حسرت سے لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے تھے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ کس قدر جو ہے دنیا اور آخرت کے لیے وبال کا سبب بنے گا، اور کس طرح اس شخص پہ جو ہے حسرت مسلط کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا قول و فعل کے تضاد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قول و فعل کے تضاد سے بچائے رکھے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ایک اور جو نقطہ ہے وہ انتہائی اہم ہے جو سمجھ لینا چاہیے یہاں پہ جو ذکر کیا گیا آیت کے اندر کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تو اب یہاں پہ واضح و نصیحت کرنے والوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی جانب جو ہے وہ ابھارنا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ بے عمل واضح و نصیحت سے منع کرنا مقصود ہرگز نہیں ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو واضح و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے ہو تو واضح و نصیحت بھی کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ عمل کرنا کسی بھی کام پہ وہ ایک واجب ہے، ٹھیک ہے، اچھائی پہ جو ہے عمل کرنا، نیکی پہ عمل کرنا وہ آپ کے ذمہ واجب ہے، اور دوسروں کو برائی سے روکنا یہ ایک دوسرا واجب ہے۔ تو کیا اگر آپ ایک کام نہیں کرتے ہو یعنی نیک اعمال نہیں کرتے ہو تو یہ ایک واجب پر عمل نہیں کرتے ہو، تو کیا نتیجے میں دوسرا واجب جو ہے یعنی دوسروں کو برائی سے روکنا اس کو بھی آپ چھوڑ دو گے؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی جو ہے نیکی کا جو بھی جس دوسروں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرے، اور دوسروں کو بھی نیکی کا جو ہے نیکی پہ عمل کرنے کی دعوت دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد کی آیت کی طرف جس میں کہا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کیونکہ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ پھر اب چلتے ہیں اس کی بعد والی آیتوں کا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 47 سے لے کے 50 تک جو ہے وہ بنی اسرائیل پر کی گئی نعمت اور فرعون کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے جو ہے نجات عطا کی تھی، اس کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرعون کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا بیسیکلی لقب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں جو ہم نے آج پڑھی ہیں اس میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی عمر کہا جاتا ہے کہ 400 سال سے بھی زیادہ تھی۔ اب
اس کا ظلم و ستم جو تھا اس کو سننے سے پہلے تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جو اس نے ظلم و ستم جو کیے تھے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن جبکہ بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان اس آگ نے نہیں پہنچایا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہونے لگی اور اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو بنی اسرائیل میں انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کو جو ہے تباہ کر دے گا، یعنی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو گویا یہ اس نے ظلم کا ایک طرح سے بازار جو تھا وہ اس نے گرم کر دیا تھا۔ اب یوں ہزاروں کی تعداد میں اس نے کیا کیے، بچے قتل کیے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے تو قبطی سردار نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے خدمتگار جو ہیں وہ کہاں سے ملیں گے ہمیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور قتل کے سال جو تھا جس سال میں قتل کیا جاتا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب کس طرح ایسی صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ولادت ہوئی وہ انشاءاللہ آگے قرآن مجید میں جب واقعہ آئے گا تو ہم تفصیلاً اس کو جانیں گے۔ بہرحال اس آیتوں میں جو ذکر کیا گیا کہ اسے بنی اسرائیل کو جو تھا اس پہ وہ یہ نعمت کی کہ ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی۔ تو بیسیکلی وہ کیا تھا کہ وہ ایک طرح سے ان پہ عذاب مسلط کیا گیا تھا بنی اسرائیل پر فرعون کی صورت میں۔ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل پر نہایت ہی بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام جو ہے اس نے ان لوگوں پر لازم کر رکھے تھے، جیسے کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمریں اور گردنیں جو تھی وہ زخمی ہو گئی تھی۔ غریبوں پر بے انتہا ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبراً جو ہے وہ وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا تھا اسے سخت سزا ملتی تھی۔ اس طرح اس نے ظلم کا بازار جو ہے وہ گرم کر رکھا تھا، اور اس آیتوں میں جو آج ہم نے ملاحظہ کی ہیں ان آیتوں میں اسی ظلم و ستم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور وہ اپنی قوم سمیت جو ہے غرق ہو گیا، جس کا مختصر واقعہ ہم جو ہے سماعت کر لیتے ہیں، پھر اسی واقعے پر آج کی یہ جو ہمارا تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس کو اختتام کرتے ہیں۔ کہ واقعہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح فرعون کو ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا، کیونکہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور انہیں دریا کے کنارے پا لیا۔ اب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا جو ہے انہوں نے ہنسا مارا، اور اس کی برکت سے کیا ہوا کہ عین دریا میں جو ہے راستہ بن گیا۔ اور اب بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ اس راستے سے گزر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو فالو کرنے لگے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھی کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے وہ تو آسانی کے ساتھ وہاں سے پار کر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت دریا کے راستوں میں داخل ہوا تو وہ تمام کے تمام جو تھا پورا کا پورا جو گروہ تھا وہ غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر بھی دیکھتے رہے۔